من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مالكنا الرحيم الكريم وبلغنا حبيبه الرؤوف الرحيم نہایت قابل احترام حضرت صاحب سجادہ میاں عبدالخالق صاحب اور جناب سید عرفان شاہ صاحب مشہدی مشائخ عظام اور قابل محبت سامعین کرام، آج کی یہ تقریب جس میں علماء محققین نے درد اور قلبی سوز کے ساتھ آپ کے عقائد، آپ کے اعمال اور آپ کی نفسی تربیت کے لیے جو خطابات فرمائے وہ دراصل حافظ الملت رحمت اللہ علیہ کی روحانی توجہات کی برکات ہیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر مشائخ عظام اور علماء کرام اس بات کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ملت کی سربراہی کا فریضہ سر انجام دینے کے خدائی خدمت پر مامور ہیں، اور آپ لوگ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ تمام لوگوں نے خانقاہ بھرچونڈی شریف کے مؤسس اعلیٰ حافظ صدیق
साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का जिक्र किया, उनका तक़वा, उनका अमल, उनकी मिल्ली खिदमत का तज़किरा किया। जनाब शेख अब्दुल खालिक साहब का मंशा भी यही है कि वो हर साल बहुत से उलमा और मशाइख को इसीलिए जमा फरमाते हैं कि वो आपको उसी डगर पे चलाए कि जो इस खानकाह के शेख अव्वल चाहते थे। आपने बहुत सी बातें सुनी, आखिर में जनाब इरफान मशहदी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे और वो तमाम तकारीर के नताइज को समेटने के बाद आपकी तरबियत के लिए वो एक मंशूर बयान फरमाएंगे कि जिस मंशूर से उम्मत मुस्लिमा के ग़लबे के रास्ते आसान हो जाएंगे। ये खुदा की सुन्नत है कि जब कोई शख्स ईमान की हालत में हुस्ने अक़ीदत के साथ और खुश नियती के साथ जिद्दोजहद करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि उसकी मुश्किलात को वो आसान फरमाते हैं और उन मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। लेकिन खुदा के रास्ते की वाहिद रोशनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दरे अक़दस है कि खुदा ने जिसको कायनात की दायमी हुज्जत बनाकर भेजा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो नूरे कामिल है, वो नूरे दाइम है कि जब उम्मतें डूबती हैं और इंसानी अखलाक को ज़वाल आता है और मिल्लतें अपना रास्ता गुम कर देती हैं तो फिर सूफियाए किराम हमेशा उसी नूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत से हर फर्द को जगाते हैं, हर शख्स को जगाते हैं और हर हल्के को जगाते हैं और मिल्लत के क़ुलूब में इज्तिमाई रोशनी पैदा करते हैं। मुख्तलिफ खुतबा ने जिक्र किया बार बार अकाइद का कि सुन्नियों का ये अकीदा बंदा परवर आप मुक़्तदर उलमा तशरीफ फरमा हैं। शिया और सुन्नी के अकीदे की तफरीक अगला मरहला है। दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उलूहियत का दायमी एतिबार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ाते गरामी है जिसके बारे में अभी दुर्रानी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि खुदाए आलम ने तमाम नेमतों का मुतलक जामे और अपनी नयाबत का मुतलक नुमाइंदा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा है। ये दुरुस्त, लेकिन जब तक इस कल की दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी निस्बत कायम न हो जाए उस वक्त तक वो बकरो अली के गिरफ्तार कुछ नहीं बन सकता। न निस्बत सिद्दीक आ सकती है, न निस्बत अलवी आ सकती है, न निस्बत अहले बैत पैदा हो सकती है कि तमाम कुव्वतों का, तमाम निस्बतों का मरकज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ तक के बंदे की माबूद से निस्बत का महवर और मरकज भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। समझो इस बात को, कितनी बार इस सबक को दोहराया जाता है कि सूफी साफी कब बनता है कि जब उसके दिल में नूरे खुदाबंदी, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और बरकत से उतरता है तो फिर निस्बत बंदगी कायम होती है। कोई सूफी सूफी नहीं बन सकता, कोई आलिम आलिम नहीं बन सकता। किसी सैयद की निस्बत
اپنے بزرگوں سے قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے قلب میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قائم نہ ہو جائے۔ ہر صوفی، ہر سید، ہر بڑا یہی کہتا ہوا آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نسبت قائم ہونے کے بعد ہی ایمان کا راستہ کھلتا ہے۔ اسی لیے یہ تمام باتیں آپ نے سنی، آپ کی سماعت نے قبول کیا، آپ نے داد دی، اس کا مطلب کہ آپ اپنے علماء سے متفق ہیں۔ اگلا قدم ان پاکان خدا کا ہے کہ جب اپنے علماء سے اصلاح عقیدہ کی بات حواس سے اتار کر اپنے اندر منتقل کر لو تو ضروری ہے کہ وہ نسبت، وہ عقیدت اور وہ عقیدہ تمہارے دل کی اتحاد گہرائی میں چلا جائے۔ یہ صوفیاء کرام یہی بتاتے ہیں کہ اقرارم باللسان کے زبان سے بار بار اقرار کر، و تصدیقم بالقلب اور تیری دل کی ہر دھڑکن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر جائے، پھر تیرے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اترے گا۔ اس نور کی وسعت اتنی ہے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے ولی کامل لوگوں کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس نور کی وسعت اتنی ہے اور اتنی راسخ ہے کہ ولی کامل جب زمین کے اندر اتر جاتا ہے تو نور کی قوت اور نور کی نسبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ علماء کرام آپ کو یہی سمجھا رہے تھے۔ یہ آپ کا علم ہے اور یہ نظری بات ہے۔ صوفی اس نظری بات کو حقیقت کے روپ میں اتارتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دل کی تصدیق کو مضبوط کر لیا جائے، اور جب دل کی تصدیق مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر یہ تفریقے ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ تفریقہ نسب، یہ تفریقہ ترتیب، یہ تفریقہ عقیدہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ صوفی اتنی بلندی پر پہنچتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر حقیقت احوال اس کے قلب کے آئینے میں روشن ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء نے یہاں یہ بھی تقریر کی کہ ہمارے صوفی ہمارے سیاسی قائد تھے۔ علماء نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے صوفی ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والے تھے۔ بندہ پرور یہاں پہ تشریف فرما، مشائخ اعظام، ایک ادب سے سوال عرض کروں گا کہ یہ درست کل تک یہی ہوتا تھا۔ فیضی صاحب نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی اس بلندی کا اظہار کیا کہ یقیناً مومن، بلند مومن کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امانت کا حقیقی امین ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، فرشتوں پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ درست یہ نظریہ ہے، نظریاتی بات ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کب اترے گی؟ اب اگلا مرحلہ ہے کہ قوم کو بیدار کیا جائے۔ ہم آپس کی بات کرتے ہیں، یہودی عیسائی جب قرآن ملت اسلامیہ کے آسمانی احکامات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کا مقابلہ دلیل سے نہیں بلکہ وہ دلیل برہانی نہیں، دلیل روحانی چاہتی ہے۔ سید صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ خانقاہوں کے امین سجادہ نشین جن کا تعلق سادات کرام سے ہے۔ سادات کرام آپ کا نسبی تعلق آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، کہ جو حکمت کے بادشاہ ہیں، جن کے ساتھ قرآن کی دائمی معیت ہے۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ بجائے دلیل ظاہری کے الجھاؤ کے
اسی باطن کو روشن کر دیں، اسی خانقاہ کے دور کو لوٹا دیں کہ جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردہ ملت کی عروق مردہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قلبی قوت کے ساتھ اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ غوث پاک کی کرامت، غوث پاک کی استقامت، غوث پاک کا علم محض بیان کے لیے نہیں کہ پھر اسے قلوب میں اتارا جائے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا، جو بھی کوشش کرے گا، جو اس رستے پہ ہمت اور عزم کے ساتھ چلے گا، زبان سے اقرار نہیں تصدیقاً بالقلب کے ساتھ چلے گا۔ اور سادات کرام، آپ کے لیے تو بہت واجب ہے کہ آپ نسبی سنت اور آپ نسبی قوت کے ساتھ اپنے سجادوں پہ متمکن ہیں۔ اگر غوث پاک نے یہ سوال کر لیا کہ میری نسبت کا عملی یقینی اعتقادی تحفظ کیسے کیا تھا سیدی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، داؤد طائی نے پوچھا ابن رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی حکیمانہ باتیں میری دل کی دنیا کو بدل دیں۔ امام فرماتے ہیں داؤد طائی تو اللہ کا فقیر ہے، حکمت و دانائی اور فقر میں تو یکتا ہے۔ عرض کیا نہیں، آپ ابن رسول ہیں۔ اعتراف اس کا کہ اللہ کی نسبت سے غیر سید کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اعتراف اس داؤد طائی کا کہ جو نسبت رسول کا خیال کرتے ہیں۔ سنیے، امام جعفر صادق نے فرمایا داؤد طائی تو نے مجھے ابن رسول کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ اگر قیامت کے دن حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تیری یہ نسبت تھی، دین کی ذمہ داری تھی، جعفر صادق پھر کیا جواب دے گا؟ اور یہ کہتے ہوئے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بن گئی۔ تو اب یہ وقت ہے، یہ عرفان شاہ صاحب اللہ ان کی عمر صحت میں برکت دے، یہ فقیر عبد القادر صاحب، عبد الخالق صاحب، یہ جگہ جگہ قریہ قریہ لوگوں کو جگاتے ہیں، کس لیے کہ مردہ ملت کے اندر دین کی وہ قوت پیدا کر دیں جس سے دین بلند ہو جائے۔ اس جماعت کا نعرہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے، لیکن تم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ تم اپنی زندگی کو نور الہ اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عملی زندگی کو نیکی کے ساتھ ڈھال لو۔ لیکن وہ نور کب پیدا ہوگا کہ جب زبان پر اقرار ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل کی دھڑکنوں میں اس کی تصدیق ہو، تمہارے عقیدے درست ہو جائیں گے، عقیدے کا تفریقہ ختم ہو جائے گا، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے دل جڑ جائیں گے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیواؤ، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوتا ہوں تو پھر میں کم از کم 3000 مرتبہ کلمہ توحید و رسالت کا اقرار باللسان اور تصدیقاً بالقلب کرتا ہوں۔ فجر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اگر فلاح چاہتے ہو
مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بطور مسلمان ملت کے سب پہ غلبہ چاہتے ہو، اور افتراق سے نکل کر ایک سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو خدا کے ذکر کو اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ تم خدا کے دائرہ فلاح کے اندر آ جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس کانفرنس کا اور علماء کو جمع کرنے کا اور مشائخ اعظام کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ سوچے ہمارے بزرگوں نے مردہ ملت کی رگوں میں ایمان کی قوت کا کرنٹ کیسے دوڑایا تھا۔ حافظ الملت اپنے دور کے امام، اس کے بعد اس امامت کے نور کو علماء اور مشائخ آگے منتقل کریں گے، اور جتنی گدیاں ہیں خاص طور پر سادات کرام کی، ان پر واجب ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کا خراج تو وصول کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ وہ کس مسند کریم پہ تشریف فرما ہیں۔ وہ مسند غوث اعظم کی امانت ہے، جس کرم سے عزتیں نصیب ہوئی ہیں۔ خدا را ان لوگوں کی تربیت کر دیجئے، وہ نور ایمان کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر وصول کیا اور امت کے دلوں میں منتقل کرنے کا ایک منشور عمل دیا تھا، وہ وراثتاً آپ کو منتقل ہوا ہے۔ تو دوستو، جب آپ اپنے مشائخ کے پاس جایا کریں تو اپنے ایمان کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے علم کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی سیاست کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھیے، اپنے مسائل کے حل کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک کے حالات، ملت اسلامیہ کے حالات جس قدر افتراق کا شکار ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس بارگاہ کرم کی طرف لوٹیں کہ جس بارگاہ کرم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ خدائی وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اور کوئی جماعت پھر کوشش میں مصروف ہو جاتی ہے تو پھر مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک راستہ نور کا نہیں، ہزاروں راستے کھلتے ہیں۔ شاہ جی خانقاہیں آباد ہو جاتی ہیں، مدرسوں کے اندر علم نافع کی بہار آیا کرتی ہے۔ شاہ جی کتنے مدرسے پیر صاحب نے بنائے، کتنے استاد، لیکن سوال یہ ہے کہ ملت کے درد کا درمان ملا یا نہیں ملا؟ کہ جب تک قلب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نہیں اترتی، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ درسگاہیں، یہ کوششیں، یہ جلسے اور جلوس اس حقیقت کی طرف نہیں بڑھیں گے کہ جس حقیقت کی طرف ہمارا معبود وحدہ لا شریک بلا رہا ہے۔ اس حقیقت کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وقت ہم یہاں جمع ہیں، قیامت میں اس کا حساب ہوگا کہ آپ نے کیا سنا، ہم نے آپ کو کیا سنایا۔ علماء مشائخ جواب دیں گے۔ الحمدللہ یہاں پہ وہ صاحب نسبت مشائخ موجود ہیں، وہ صاحبان علم موجود ہیں کہ جنہیں علم کی خیرات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، جن کا عقیدہ اور جن کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا کی ہر رحمت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے کھلتا ہے۔ تو شکر ادا کیجئے کہ علماء اور مشائخ آپ کو جگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جاگنے کے بعد اگر روشنی میسر نہ ہو تو پھر کمرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کسی انسان کو راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کیجئے، وہ جہاد اصغر بھی کر لیجئے گا۔ جہاد اکبر یہ
کہ وہ نفس کا جہاد، اور نفس کے جہاد کے لیے سب سے بڑا سامان عقیدہ ہے، اور عقیدے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے زبان سے پختہ کر لیجئے، یہی آپ کا ہر وقت کا نعرہ ہے۔ 5 وقت مسجدوں میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ دین کی اساس ہے، کلمہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں۔ سن رہے ہو؟ ابھی پیر عبد الخالق کا نام آئے گا، کہو گے اللہ اللہ۔ سنو اپنے پیر کے نام کی بات سے سنو، اس کے پیر نے، اس کے پیر نے، اس کے پیر نے، اور پیرانے پیر نے، اور سب پیروں کے پیر مولا علی مشکل کشا نے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق یہی سکھایا کہ فلاح اسی میں مضمر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو فلاح پا جاؤ۔ تو یہ جلسہ، یہ عرس کی حاضری اگر دلوں کو روشن نہیں کرتی تو سمجھو کہ ایک رسم تھی، ادا ہو گئی۔ لیکن ہر محبت کی رسم اور دین کی محبت کی رسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ دل کا نور اگر میسر نہیں ہے، یہ مراقبے، یہ تسبیح، یہ رسم بیعت سب کچھ بیکار ہو جاتی ہیں اور قیامت کے دن حجت بن جائیں گی، بیعت کرنے والے کے لیے بھی، بیعت لینے والے کے لیے بھی۔ اس لیے دل کو نورانی کیجئے، زبان کو پاکیزہ کر لیجئے تاکہ شعور میں روشنی پیدا ہو جائے، دلوں میں اتنا بڑا نور پیدا ہو جائے کہ یہ تفریقے مٹ جائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں انسانوں کے بنائے ہوئے تفریقوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور ولی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے کرم سے مخلوق کو خدا کے گھر کی طرف روشنی ایمان کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تم حاضر ہوئے، تمہاری نیتوں کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے بعد ایک عمل ہے کہ دلوں کی روشنی کیسے ہوتی ہے۔ اپنے پیر سے پوچھا کیجئے، اپنی اولاد کو وہ نور منتقل کیا کیجئے کہ اولاد کی تربیت اولین فریضہ ہے۔ اگر اولاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے محروم رہ گئی تو بطور والد اور والدہ قیامت میں آپ سے حساب ہوگا۔ میں آخر میں جناب شاہ صاحب قبلہ عرفان مشہدی صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آپ ایک مقتدر حلقے میں ایک مقتدر ذمہ دار ہیں۔ یقیناً آپ کا دل بھی امت کی فلاح، برتری، رفعت اور عزت کے لیے تڑپتا ہے، لیکن بندہ پرور وہ اسباب مالک سے مانگیے، ہم سب مانگیں کہ وہ نور الہ، نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ عرفان مشہدی یقیناً نسباً، حسباً، علماً، روایتاً، صلاحیتاً ہر لحاظ سے اتنے مکمل ہیں کہ وہ اس انقلاب، وہ نورانی انقلاب ہے کہ جو دلوں کو روشن کر دے، وہ نورانی انقلاب ہے جو کردار میں عظیمت اور ثبات پیدا کر دے، جو کردار میں استقامت پیدا کر دے۔ آج ملت کو اور امت کو اسی انداز سے جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو قائد ہیں، پیر عبد الخالق صاحب بھی قائد ہیں، اور جتنے مشائخ تشریف فرمائے یہ سب قائد ہیں۔ والذین جاہدوا، تم میں سے، ہم میں سے جو جہاد کرے گا اللہ کے کرم کے ذمے ہیں
کہ یقیناً اس کے لیے ہدایت کے ایک راستہ نہیں ہزاروں راستے کھل جائیں گے، اور یہ ملت یقیناً اسی مقام پہ پہنچے گی کہ جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور جو خدا کی رضا ہے، مالک کرم کی توفیق سے اور بزرگان کرام کی توجہ سے جو کہا آپ نے سنا اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمارے دلوں میں یہ روشنی کا سبب بنے، اور ہم ملت واحدہ بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔